अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिन इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फर्ज मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा के हालिया बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ती है। उनका कहना है कि ये कहना क़बल अज़ वक्त होगा कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे, क्योंकि उन पर अब भी 8 से 9 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। अगरचे वो बाज़ मुकदमात से बरी हो चुके हैं, लेकिन उनकी फौरी रिहाई के इम्कानात कम नजर आते हैं, क्योंकि वो अब भी 9 मई के GHQ हमला साजिश केस में शामिल तफ्तीश हैं। उनका आज मजीद ये भी कहना था कि पार्टी के लीडर इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी नहीं है। ये गलत बात है और मफरूज़ा है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करने जा रहे हैं। ताहम शाह महमूद का ओहदा कायम है। इसके साथ ही साथ एक और गैर मामूली खबर ये है कि PTI के बानी इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी LG रिचर्ड ग्रेनल और अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ब्रेट ट्रमेल और जो विल्सन से मुलाकातें करते हुए अपने वालिद की रिहाई के लिए मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मुलाकात के बाद ग्रेनल ने एक्स पर पैगाम लिखा कि उन्होंने इमरान खान के बेटों को हौसला दिया और कहा कि आप मजबूत रहें, दुनिया में लाखों लोग सियासी इंतकाम का सामना कर रहे हैं। PTI के कई रहनुमाओं को हाल ही में होने वाली सजाओं और शाह महमूद कुरैशी के बारे में अबहाम जैसी सूरत हाल ने PTI की अंदरूनी क़यादत को शदीद इंतशार से दो चार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन चंद रहनुमाओं में होता है जिन्हें सियासी तजुर्बा और ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक हासिल है। वो सिर्फ साबिक वज़ीर ख़ारिजा ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अदवार में कौमी सियासत के अहम किरदार भी रहे हैं। अब जबकि PTI की क़यादत एक बड़े बहरान से दो चार है, ऐसे में कुरैशी की मौजूदगी पार्टी के लिए एक अमली और काबिल एतबार मुतबादिल के तौर पर देखी जा रही है। मौजूदा क़यादत खुसूसन बैरिस्टर गौहर खान और दीगर कानूनी माहिरीन अदालतों में ज़रूर सरगर्म है, लेकिन पार्टी की नज़रियाती और अवामी सतह पर रहनुमाई में वाज़ेह खला महसूस होता है। कुरैशी की सूरत में पार्टी को कैसा रहनुमा मिल सकता है जो ना सिर्फ रियासती इदारों से बातचीत का हुनर जानता है बल्कि अवामी सतह पर भी मुतहरिक हो सकता है। ताहम सवाल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी को रिहाई मिलेगी और उनको पार्टी के अंदर से भरपूर हिमायत हासिल हो पाएगी, और क्या वो इमरान खान की गैर मौजूदगी में पार्टी को मुत्तहद रखते हुए एक नए बयानिए के साथ मैदान में उतर सकेंगे। इनके मुमकिना किरदार पर खामोशी एक नई सफबंदी की अलामत है या फिर सियासी जमूत। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी को रिहाई मिल भी जाए तो क्या वो पार्टी को मुत्तहद कर पाएंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हम्माद गजनवी साहब। सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे कि शाह महमूद कुरैशी की क़यादत क़बल अज़ वक्त बात है, उन पर अभी भी मुकदमात है। सलमान अकरम राजा का ये बयान, तो क्या ये बयान पार्टी के अंदर शाह महमूद कुरैशी के बढ़ते हुए किरदार से खौफ की अलामत है? जैगम खान, सबसे पहले आपका कॉमेंट लेंगे। मुर्शिद की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये फैसला मुर्शिद ने खुद करना है, और मुर्शिद आम तौर पे ऐसे फैसले आखिरी वक्त पे करते हैं, और मुर्शिद अभी बिल्कुल फिट हैं और वो बिल्कुल अपनी गद्दी किसी के हवाले करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया कि शाह महमूद कुरैशी उनके खलीफा हैं, अगरचे वो पार्टी के वाइस चेयरमैन ज़रूर हैं और पार्टी के अंदर खिलाफत पर जंग चल रही है, मुरीदीन गुत्थम गुत्था हैं। तो देखिए, शाह साहब को तो वैसे ही लिफ्ट नहीं कराती, ना पार्टी कराती है ना इमरान खान कराते हैं, और शाह साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी कई मर्तबा कर चुके हैं। उनसे कोई मशवरा तक लेने नहीं जाता। वो भी जेल में हैं, लेकिन उनमें जो जेल की तकलीफ़ है उस पर कोई बात नहीं करता, उनको मजलूमीन में शुमार ही नहीं किया जाता। हालांकि वो भी बुज़ुर्ग हैं, हैंडसम हैं, बुज़ुर्ग लगते नहीं हैं, लेकिन जाहिर है उनकी उम्र है, उनको बीमारियां भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, लेकिन उनके तरफ तो मिलने कोई नहीं जाता। लेकिन जैगम साहब, वो तो बड़े करीब समझे जाते थे खान साहब के। देखिए, खान साहब के बिल्कुल करीब समझे जाते थे, लेकिन खान साहब किसी को कितना करीब करते हैं, कब नहीं करते, तो उनकी मर्जी होती है ना। अब आप देखिए, वो जब तकर्रियाँ करते हैं तो आम तौर पे आर्जी तकर्रियाँ करते हैं, गैर वाज़े तकर्रियाँ करते हैं, अख्तियारात का दायरा कार वो वाज़े नहीं करते, जब चाहते हैं वो तब्दील कर देते हैं। तो ये पॉपुलिस्ट लीडर, कैरिस्मेटिक लीडर्स इस तरह करते होते हैं कि कोई उनके करीब का ना आए, जो जगह उनको हासिल है कोई उसके करीब भी ना आए, जो सेकंड हो वो उनसे बहुत ही छोटा हो, बल्कि सेकंड हो ही नहीं। अभी देखिए, शाह महमूद कुरैशी ने ख़त लिखा था, ख़त में उन्होंने कुछ तजावीज़ दी थी
جی جی عمران خان نے اس خط پر تبصرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور جب انہوں نے ایکشن لیا تو مکمل طور پہ ان تجاویز کو رد کر دیا، جو صرف شاہ صاحب کا خط نہیں تھا بلکہ لاہور میں جو ان کی دوسری قیادت بند ہے وہ بھی اس میں سگریٹریز تھے، انہوں نے بھی لکھا تھا۔ اب پارٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک نئی لیڈرشپ ابھری ہے، جو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ایک بڑا کمال ہے، بڑی سکسس ہے کہ اس نے سیاست کو نئی لیڈرشپ دی ہے، اور اس میں بڑے قابل لوگ ہیں، گوہر علی خان ہو، مطلب سلمان راجہ تو بہت ہی باکمال شخصیت ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، اور پھر دوسری ایک پوری لسٹ ہے، گنڈا پور ہیں، محمد سعید ہیں، مراد سعید ہیں، عمر ایوب ہیں، یہ سب ایمبیشیس لیڈر ہیں نا، یہ لیڈر بننے آئے ہیں، طبلہ بجانے تو نہیں آئے نا، آسانی سے کسی کو یہ مرشد کی سیٹ تو نہیں لینے دیں گے نا، پھر دھکم پیل تو ہوگی۔ اور بالکل آپ نے جو شروع میں کہا ایک خطرے کی بو تو لیڈر محسوس کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک طرح کا دفاعی رد عمل بھی دیا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو شاہ محمود جیسے ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو باہر ہو اور جو اس وقت بریجز بلڈ کرے۔ تو یہ جتنے آپ نے زیغم صاحب نام لیے ہیں، کیا یہ شاہ محمود قریشی کے انڈر کام کر پائیں گے، یا پھر یہی وہ خطرہ ہے جس کا ہمیں اظہار کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ بھی نظر آ رہے ہیں؟ بالکل یہ تیار نہیں ہے، یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایک پوزیشن لے لے، یہ سب ایسپیرنٹ ہیں، یہ سب ایمبیشس ہیں، یہ سب بہتر پوزیشن لینا چاہتے ہیں، اور پارٹیوں میں ایسا ہوا کرتا ہے۔ سیاست ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن کا نام ہے، اور پھر ایک ایسی پارٹی جس میں پوزیشنز اتنی کھلی ہوں، اتنی فلوئڈ پوزیشن ہو، کوئی چیز مکمل طور پہ طے نہ ہو، تو وہاں پہ تو یہ لڑائی اور بھی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی شاہ محمود کی اس لیے ضرورت ہے جو ریزنز آپ نے بتائیں کہ وہ ایک برج بلڈ کرنے کے لیڈر ہیں۔ اگر ٹکراؤ کام نہیں کر لیا تو پھر ایک چانس ملنا چاہیے۔ اور ہمیں یاد ہے زیغم صاحب، شاہ صاحب بھی وہی شخصیت ہے جو مذاکرات کی بات بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ شہزاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، قاسم اور سلیمان کی جو ملاقاتیں ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگنے کی کوشش ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ رچرڈ گرینیئر کے پاس ملاقات کرنے سے کوئی خاص فرق پڑے گا۔ ٹرمپ نے آلریڈی آپ کی لیڈرشپ کو اپنے ہاں بلا کے ایک طرح سے ان کی ریکگنیشن کر دیا، ان کی پہچان کروا دی ہے، خود سے طور پہ بہت دفعہ ذکر کیا۔ میرے حال میں امریکہ کی اور پاکستان کا تعلق جو ہے وہ پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں بہت کھل کے واضح ہو کے ایک اور جوہت میں سامنے آیا، اور اس کو اب پی ٹی آئی ہو، پی ٹی آئی کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا اور جو لوگ ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اور اس کے اوپر ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ اس کو پراگندہ کر دے یا اس کو ملائن کرے یا اس کو خراب کرے، جو سچویشن آپ کی اس وقت امریکہ کے ساتھ ایز اے ریاست جو تعلق قائم ہو چکا یا ریاستی شخصیات کا جو تعلق قائم ہو چکا۔ دوسری بات آپ نے ذکر کیا شاہ محمود قریشی کا، اور اس کا جو کہ مین سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے شاہ محمود قریشی، پہلی بات ہے ہمیں یہ پتا کرنا پڑے گا کہ عمران خان کی سیاست کس طرح کی چاہتے ہیں۔ جو پارٹی اور جو سیاست وہ لے کے چل رہے ہیں وہ صرف ان کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ہے سلمان اکرم راجہ یا ان کی اپنی بہن علیمہ خان یا علی امین گنڈا پور، یہ تینوں کا جو جوڑ ہے اس نے اس گدی کو گرم رکھا ہوا ہے جس پہ آگے عمران خان نے واپس بیٹھنا ہے۔ کیا یہ جو تین لوگ ہیں اس گدی کو کسی اور کو دینے کو تیار ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہرگز نہیں۔ باقی یہاں امیدیں تو ہر ایک کی ہیں، ایسپریشن کا ذکر ہو رہا تھا، امیدیں تو سب بیٹھے ہیں۔ مراد سعید کو سینیٹر بننے دیجئے، اگر وہ بن گئے آنے دیجئے گا، دیکھیے گا ایک اور دراڑ پڑے گی اسی پارٹی کے اندر۔ مراد سعید ایک ایسا ایسپیرنٹ یا ایک ایسا پولیٹیشین ہے جو کہ عمران خان کو پسند بھی ہے، اور وہ عمران خان کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ دو تین گروپوں کو آپس میں ہمیشہ بھڑائے رکھتا ہے، کوئی بھی اوپر غالب نہ ہو سکے۔ دوسری بات، اگر تو سیاست کا مسئلہ یہ ہوتا کہ میں نے پارٹی کی ایک نظریے کے ساتھ اس پارٹی کو قائم کیا، وہ نظریہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے شریفوں کو جیل بھیجنا ہے، زرداری کو سزا دینی ہے، یہ نظریہ نہیں ہو سکتا۔ سیاست کا نظریہ خدمت کا نظریہ ہے، عوام کی خدمت کا، ریاست کی اور عوام کی خدمت کرنے کا۔ اگر اس کے پاس اس کا نظریہ نہیں ہے، یا ایک خاص قسم کی سیاست آگے لے جانے کا، ایک لبرل سیاست ہوگی، یہ ہوگا، اس قسم کا میں نظریہ لے کے جانا چاہتا ہوں، اگر وہ نہیں ہے اور صرف آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پہ اور کلی اختیار والے وزیر اعظم کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ باقی تمام لوگ آپ سے 6 درجے 10 درجے نیچے بیٹھ کے آپ کی روزانہ آپ کو پوجا کریں، تو میرا خیال ہے وہ پھر نظام چل نہیں پاتا۔ عمران خان، اللہ ان کو زندگی دے، جب نہیں ہوں گے تو اس پارٹی کا کیا بنے گا؟ یہ کوئی 20 حصوں میں بٹ جائے گی۔ اچھا، اگر تو ایک فلسفہ اور ایک نظریے کے ساتھ پارٹی ہوتی تو آج شاہ محمود قریشی سے بہتر انسان
کوئی نہیں تھا ان کے پاس. شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت, ابھی جیسے زیغم صاحب بھی بڑے نام لیے نا انہوں نے کہ جیسے بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان اکرم راجہ, تو کیا انہیں یہ خوف ہے کہ مائنس عمران خان کی طرف بات نہ چلی جائے, شاہ محمود قریشی حاوی ہو جائیں ہر چیز پہ, یہ بھی خوف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک ذکر کیا, آپ نے سوال پوچھا کہ شاہ محمود قریشی تو بہت قریب تھے عمران خان کے. میں آپ سے یہ کہوں گا جو جس حد تک میں جانتا ہوں, اور میرا خیال ہے میں کافی اس کے اوپر کہہ سکتا ہوں, وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کبھی بھی ایک کمفرٹیبل ریلیشن شپ میں عمران خان کے ساتھ نہیں رہے. اچھا. عمران خان شاہ محمود قریشی کو قریب بٹھانے سے بھی تھوڑا سا بھاگتے تھے کہ میرے قریب نظر آ گئے تو ان کا اتنا خود سے اتنی شخصیت کے اندر وہ ہے کہ یہ مجھ پہ حاوی ہو سکتے ہیں. جی, وائس چیئرمین تھے نا پارٹی کے. وائس چیئرمین اب مجھے بتائیے کہ وائس چیئرمین تو بٹھانا پڑتا تھا نا, لیکن اگر یہ کبھی ممکن ہوتا کہ شاہ محمود قریشی کا نام ہو لیکن نظر کہیں نہ آئے. ہاں. جہاں آپ ہائرارکیکل ریلیشن شپس کے اندر رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے آرگنائزیشنز کے اندر, اداروں کے اندر, کہ کس طریقے سے انسیکیور ہوتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اپنے نمبر 2 نمبر 3 سے. ہم بھگت چکے ہیں ان تمام چیزوں کو, ہم جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نام تو ہو, کام تو کرے, سب کچھ کرے, لیکن نظر کہیں نہ آئے. صحیح ہے. تو اس لیے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جو پوزیشن ہے اس وقت پارٹی کی سیاست کو, ملک کی سیاست کو شاہ محمود قریشی جیسے شخص کی ضرورت ہے تاکہ وہ معاملات کو اور پارٹی کو اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, اور آگے لے جا سکے اور سلجھا سکے اور آگے لے جا سکے. لیکن کیا وہ آئے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اتنی بڑھ چکی ہے یا پھر آنے دیا جائے گا. شہزاد صاحب, رضا صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے میں سوال کروں گی. کے اندر وہ گردہ نہیں ہے ابھی کہ وہ اس کو ابھی فی الحال شاہ محمود قریشی کو اس جگہ پہ آنے دے کہ وہ پارٹی کو سنبھال. ٹھیک ہے, رضا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کیا سلمان اکرم راجہ کا قبل از وقت کہنا دراصل اسٹیبلشمنٹ یا کسی مقتدر حلقے کے اشارے کی طرف ہے؟ مہک, مجھے تو اس کا نہیں معلوم کہ مقتدر کا کیا اشارہ ہو سکتا ہے, انہوں نے دیا یا نہیں دیا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شاہ محمود قریشی ایک سینئر منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, مختلف پارٹیوں میں تو رہ چکے ہیں, گھاٹ کا پانی پی کے اب تحریک انصاف میں پہنچے ہوئے ہیں, اور ان کی خاطر زندگی میں پہلی بار جیل بھی گئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے, اور ابھی تک وہ جیل میں ہیں, اور یقیناً ان کا ایک سٹیچر جو ہے وہ موجود ہے, اور وہ ایک متبادل قیادت کے طور پر بالکل سامنے آ سکتے ہیں. اور یہی جیسے شہزاد صاحب نے آلریڈی کہہ چکے ہیں, اول دن سے اگر آپ دیکھ لیجئے تو کبھی بھی وہ عمران خان کے قریب نہیں آپ کو دکھائی دیے, بلکہ عمران خان ان کو وہ توجہ نہیں دیتے تھے جو کہ ایک اپنے ڈیپیوٹی کو دی جاتی ہے. مہک, نمبر 1. اچھا, نمبر 2, اب ہم آ جاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساخت کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کیا ایک منظم سائنسی بنیادوں پر استوار پولیٹیکل پارٹی ہے, یا وہ ایک تحریک ہے, ایک میلہ ہے, ایک ہجوم ہے, یا ایک بہت بڑا دھرنا ہے جو مستقل اس وقت ڈی چوک پر یا اب سوشل میڈیا پر موجود ہے, اور اس پہ تقاریر ہو رہی ہیں, بڑھ کے لگ رہی ہیں. منظم پارٹی اگر ہوتی تو خود خان صاحب نے اپوائنٹ کر دیا ہوتا شاہ محمود قریشی کو کہ ان کی ایبسنس میں, یا اگر وہ جیل میں ہوتے تو یہ معاملات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. اور اگر شاہ محمود قریشی کو وہ موقع بھی دے تو شاہ محمود قریشی میں وہ پولیٹیکل سکلز ہیں کہ وہ یہ مشکل وقت میں پارٹی اور خود بانی چیئرمین کو اس مشکلات سے نکال سکتے ہیں, کیونکہ ان کو مختلف حلقوں کے ساتھ کام کرنا آتا ہے, بشمول مقتدرہ جس کا آپ نے ذکر کیا. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک منظم پارٹی نہیں, یہ ایک تحریک ہے. اس تحریک میں ایک سٹار ہے. اور اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ جیسے کہ کانسرٹ ہوتے ہیں میوزک کے, ان میں ایک ہی گانے والا ہوتا ہے جو کہ سٹار ہوتا ہے, اس کے ارد گرد کوئی گٹار پہ ہوتا ہے, کوئی پیچھے ہوتا ہے, کوئی بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے. یا قوال لے لیجئے کہ جیسے نصرت فتح علی خان کو ہم جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے, تو کتنے لوگ جانتے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, مختلف ان کے ہمنوا جو ہوتے تھے. تو خان صاحب کی بھی سٹیٹس وہی ہے. وہ اور بات ہے کہ اب راحت فتح علی خان نکل آئے ہیں, اور شاید کچھ حلقوں کی کوشش ہوگی کہ ایک راحت فتح علی بھی نکل آئے پی ٹی آئی میں سے, جو کہ ابھی ممکن نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات اس میں اہم چیز یہ ہے, اور وہ اس کا ذکر لازمی ہے, اور وہ خود خان صاحب کی اس کے اوپر کیا پالیسی. پاپولزم کا ذکر کیا زیغم خان صاحب نے, بالکل پاپولسٹ رہنما جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی ایک رہتے ہیں. لیکن ہماری سیاسی پارٹیاں در حقیقت دیکھیے, پی ٹی آئی بھی اب اسی کیٹیگری میں آ گئی ہے. ایک زمانے میں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی پارٹی تھی, آج وہ اسٹیبلشمنٹ کی چہیتی نہیں رہی, وہ دستے شفقت اٹھ چکا ہے.
اب اس صورتحال میں پارٹی لیڈرز بڑے انسیکیور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان کا نمبر 2 نمبر 3 آ کر حملہ کر لے اور پارٹی پہ قبضہ کر لے, جیسے کہ بنیزی بھٹو شہید کے ساتھ مخدوم امین فہیم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی رہی. اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ بھی ہوتا رہا جب لائرز موومنٹ کے لوگوں نے کہا یہ کیوں نہیں آگے آتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ متواتر بات چلتی رہی. ادھر پی ایم ایل این میں بھی یہ ہوا. یہ آج جو شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, یہ تو اس وقت جنرل جہانگیر کرامت کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی بڑے والے کو بٹھا دو, چھوٹا زیادہ کمپیٹنٹ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت تو میں سرکار کا حصہ ہوتا تھا, اس لیے میرے بھی کچھ سورسز تھے کہ یہ بات واقعی میں ہوئی تھی اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ. 1997 اور 98 others will bear me out. تو آج اتنے ٹائم لگا ہے. اور رضا صاحب یہ جو آپ نے جتنی مثالیں دی نا, شاید اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ خوفزدہ بھی نظر آ رہی ہے شاہ صاحب کے نام کی وجہ سے. محمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. 9 مئی کے بعد اگر قریشی صاحب کو قیادت دے دی جاتی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ فائدہ مند ہوگا پارٹی کے لیے یا تباہ کن ثابت ہوگی؟ میرا خیال ہے دوستوں نے بہت ہی جامع گفتگو کر دی اور انہیں دہرائے بغیر میں اپنی بات شاید نہ کر سکوں. بہرحال میں آغاز کرتا ہوں. دیکھیے شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو رہائی ہوئی, یہی بات ان کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے یا کی جائے گی, آپ آگے دیکھیں گے. کیونکہ بھئی اتنے لوگ تھے, وہ سارے ایک ہی صف میں تھے لگ بھگ, اور ان کو کیوں سزا سب کو دی گئی اور ان کو کیوں نہیں دی گئی, اور ان کو اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ پھر وہ آگے دلیل دی جائے گی. یعنی ان کے حق میں تو دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اسی طرح جیسے باقی سب لوگ قید کاٹ رہے ہیں انہوں نے بھی قید کاٹی ہے. وہ پک بھی پہنچ گئے تھے, ان کو دل کا عارضہ ہو گیا تھا اور انہوں نے سارا اسی طرح جیل کا وہ وقت گزارا ہے. اب جب ان کی رہائی ہوئی تو ہم نے کہا بھی یہ دیکھ, یعنی رہائی تو نہیں ہوئی, یعنی اس مقدمے میں بری ہوئے ATC سے. تو دوسری بات, ان کے جو خلاف دلیل دیتے ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں بھی خاندانی طور پر انہوں نے ساری زندگی جو سیاست کی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کی ہے, اور اس عمر میں آ کر انہیں انقلاب کی تو نہیں سوچ سکتی. یہ کیا بات ہے, تو یہ کوئی گرینڈ سکیم ہے جس میں پارٹی پر قبضہ کر لیا جائے گا, یہ دوسری طرف سے دلیل دی جاتی ہے. اچھا, اسی طرف پارٹی کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہو رہی ہے. یہ دیکھیے ان لوگوں کی, یعنی جہانگیر ترین صاحب کی بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی, ان کی خوبی یہ تھی اس وقت کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے روابط تھے اور یہ طویل عرصہ تک ان کے ساتھ سیاست مل جل کے کرتے رہے. اچھا, یہی ان کی خرابی بھی ہے. ایک وقت آتا ہے پر یہ خرابی بن جاتی ہے. اس وقت بھی اس کو ایک خرابی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہے, دوسری طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بھی یہ لوگ روابط بنا سکتے ہیں, انہیں ایک خاص حد تک اختیار دیا جائے. کیونکہ بہرحال جیسے دوست کہہ رہے ہیں وہ پارٹی تو عمران خان کے ہی نام پر ہے, لیکن وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ایک خاص حد سے آگے اس کو نہیں جانا چاہیے معاملے کو, اگر وہ اختیار میں آ جائیں تو. یہ جو سلمان راجہ صاحب ہیں یہ پہلے بھی غیر محتاط گفتگو کر دیتے ہیں. اس دفعہ بھی جو انہوں نے فقرہ بولا کوئی ضرورت نہیں تھی میرا خیال ہے اس کی, چاہے ان کو کتنا ہی کیوں نہ گھیرا جائے صحافیوں کی طرف سے. وہ سیدھی بات کہیں کہ جی وہ ایک سینئر آدمی ہیں اور وہ آئیں گے اور عمران خان جیسا فیصلہ کریں گے ہم کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ وہ ابھی اندر ہیں, ابھی تو اور مقدمات ہیں, اس سے جیسے آپ نے سوال میں بھی اپنے کہا نا کہ ایک احساس ہوتا ہے جیسے کہ وہ گھبرا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو سینئر ایک آدمی آ رہا ہے. تو سینئر تو بہرحال وہ ہیں, یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا قد جو ہے وہ سیاسی طور پہ روایتی سیاست بھی کرتے رہے ہیں اور ایک طویل عرصہ کرتے رہے ہیں, اور ہماری سیاست میں ان کا قد کاٹ جو ہے وہ دوسری طرح کا ہے. یہ گوہر صاحب وغیرہ اور یہ دوسرے جو ہم نام لیتے ہیں یہ تو بالکل نو آموز لوگ ہیں اور ابھی آئے ہیں اور کچھ عرصہ دیکھیے آگے. یہ خلا میں پیدا ہوئی ہوئی قیادت ہے, یعنی خلائی قیادت بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس سے اندیشہ یہ ہے کہ اس پارٹی میں سر پھٹول بڑھنے کا امکان ہے, کیونکہ گروہ بندی تو پہلے ہی ہے اور بڑی واضح ہے, اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ اگلی صفوں میں آنے نہیں دیتے, لوگوں کو کونیاں مارتے ہیں. تو اس طرح ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ معاملہ کچھ آگے بڑھتا ہے تو اس سمت میں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پارٹی میں جو انتشار کی کیفیت ہے اس میں مزید اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ پارٹی کو بانٹ ہے یہ چیز. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی حالیہ پریس کانفرنس وفاقی اور صوبائی تعلقات میں نئی بحث چھیڑ چکی ہے. ان کا دو ٹک موقف ہے کہ ہمارا صوبہ ہمیں چلانے دیا جائے. وفاقی اور صوبائی حکومت کے مابین تعلقات کو واضح کر رہا ہے. بارڈر ایریا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ڈرون کارروائیوں کا اختیار وفاق کے پاس نہیں, اور KP حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ ڈرونز کا استعمال صوبے میں برداشت نہیں کیا جائے گا.
مزید کہا کہ یہ پالیسی محض ایک دفاعی موقف نہیں ہے بلکہ وفاق کے طریقہ کار پر عدم اعتماد کا اظہار بھی ہے. ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے اثاثے اور اختیار ہمارے پاس ہی ہیں اور ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے. کوئی ہم سے صوبے کے اثاثے اور اختیار نہیں چھین سکتا. صوبے کے اندر کسی قسم کی وفاقی فورس کارروائی نہیں کر سکتی. وفاق اپنی فورسز کو بارڈر کی حفاظت کے لیے لگائے. گنڈاپور نے واضح کیا ہے کہ گٹ طالبان جیسے غیر ریاستی عناصر کی کوئی جگہ نہیں، لیکن ساتھ ہی وفاقی فورسز کی مداخلت کو بھی مسترد کر دیا ہے. یہ دوہرا موقف ایک پیچیدہ حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے. جب ریاستی رٹ قائم کرنے کی بات ہو تو کیا صرف صوبائی ادارے ہی کافی ہوں گے؟ وزیر اعلیٰ کی یہ بات کہ ہمارا صوبہ اپنے وسائل پر کھڑا ہو سکتی خود انحصاری کے ویژن کی عکاسی کرتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب بجلی کے واجبات، بارڈر ٹریڈ اور مالی اختیارات کے معاملات ہوں تو کیا یہ واقعی اس قدر سادہ ہو سکتے ہیں؟ ایسے میں سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور کا بیانیہ صوبائی خود مختاری کا مضبوط مقدمہ ہے؟ سوال اپنے پینل کے سامنے ہم یہ رکھیں گے کہ صوبے میں گٹ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں. علی امین گنڈاپور کا ایسا کہنا ہے. کیا پی ٹی آئی واقعی گٹ طالبان اور بیڈ طالبان کے مبہم بیانیے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکی ہے؟ شہزاد صاحب سب سے پہلے آپ کا کامنٹ لیتے ہیں. مہک، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا اور ایک سوال میں پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں چھیڑ دیں کہ انسان ہر ایک کا اگر جواب دے گا تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا سننے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا کریٹو ابتدائیہ تھا جس نے بھی آپ کے لیے کوائن کیا، آپ کا قصور نہیں ہے. لیکن اگر عمر جاوید نے کیا تو وہ تھوڑا سا ذرا اور اس کو دیکھیں. میرے خیال میں یہ تھوڑا سا کریٹو زیادہ تھا. اچھا دیکھیے، علی امین کو گندا کرنا، پی ٹی آئی کو گندا کرنا، یہ تو سیاسی عمل ہے نا. تو یہ جو طالبان کا معاملہ ہے یہ تو پاکستان کی ریاستی عمل ہے. تو ریاست کو سیاست کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے، نہ ہی سیاست کو چاہیے کہ وہ ریاست کو کسی طریقے سے بھی پراگندہ کرے، ملائن کرے یا اس کو اس طرح سے نہج میں بحث میں لے آئے. بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ افغان طالبان جو کسی زمانے میں جس کے اوپر سوالات اٹھتے تھے، گڈ طالبان بیڈ طالبان والا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا. اب جو افغان طالبان ہیں وہ ریاست کو، افغانستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہم افغانستان کی ریاست کو مانتے ہوئے اب افغان طالبان کو بھی جو ان کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے معاملات کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ ریاستی عمل ہے. باقی آ گیا تحریک طالبان پاکستان. وہ ایک فرینچائزڈ ٹیرر گروپ ہے جس کو پاکستان کے اندر بین کر دیا گیا ہے. وہ پاکستان پہ حملے کرتا ہے، وہ دوسروں کا اعلیٰ کار بن کے پاکستان پہ حملے کرتا ہے. وہ علی امین گنڈاپور پہ کرے، کے پی پہ کرے یا کسی اور جگہ پہ کرے، وہ پاکستان کے خلاف حملہ ہوگا. تو اس لیے ہم علی امین اور پاکستان کو تفریق نہیں آپس میں کر سکتے، کے پی اور پاکستان کی تفریق نہیں کر سکتے، نہ ہی کبھی ایسی بات سوچنی اور کرنی چاہیے. اچھا، تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طالبان کا جو عمل ہے، ایک غلطی جہاں پر ہوئی وہ وہاں پہ ہوئی جہاں پر اسٹریٹجی میں غلطی کی گئی. جہاں پہ کسی نے سوچا کہ جو طالبان گئے ہیں اب وہ چونکہ ہمارے اپنے ہیں ان کو ہم یہاں پہ لا کے بسا دیں گے. وہ جب بسانے کی کوشش کی گئی تو وہ ایک اسٹریٹجک غلطی تھی کہ آپ نے ایسے لوگوں کو موقع دے دیا. وہ جتنے بھی تھے، 500 تھے یا 5000 تھے یا 15000 تھے، خاندانوں کو ملا لیں تو 15000 کی بات کی جاتی ہے، ورنہ 5000 کی بات کی جاتی. آئے واپس، ان کے سلیپر سیلز بھی ہوں گے، وہ ایکٹیویٹ ہو گئے، وہ مل ملا کے انہوں نے پھر سے وہ گند کھیلنا شروع کر دیا جو وہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور لوگوں کے انڈیا کے بہاف پہ یا کسی اور ملک کے بہاف پہ وہ عمل کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ ایک اسٹریٹجک اور سوچ کی اور فکر کی غلطی تھی جو کہ واضح ہو کے جس کا ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. چاہے کے پی ہو، علی امین ہو، پاکستان کی ریاست ہو، پاکستان کے ادارے ہوں، سب کو مل کے اس جنگ کو لڑنا ہے. میرے حساب سے کسی قسم کی بھی تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ڈرونز کا معاملہ پاکستان کی ریاست اور کے پی دونوں کا مل کے آپس کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اجازت لینی پڑتی ہے کسی سے. کے پی والا بتائے گا کہ ریاستی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ تو ایک سینٹرل جگہ پہ وفاق کی ذمہ داری ہے، وفاق کو کام کرے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ کسی ایک پوائنٹ کہہ دوں، ہم اگلے دن ایک خاتون کے اس کو قتل کیا گیا بلوچستان میں، جرگے پہ ہمارے ہاں باتیں شروع ہوئی اور بہت بات ہوئی کہ جرگے کا نظام ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. اور کیا کمال کی بات ہے کہ فاٹا جو کہ انضمام کے ہونے کے بعد اب ایک نارملائز ہوتا جا رہا تھا پاکستان کے ساتھ، اب بات کی جا رہی ہے کہ اس کو فاٹا کو دوبارہ ہائفنیٹ کر دیا جائے، ڈی ہائفنیٹ نہیں، ہائفنیٹ کر دیا جائے، ڈی ہائفنیٹ کر دیا جائے تاکہ وہ علیحدہ ہو جائے اور وہ پھر سے ایک وفاقی علاقہ بن جائے. یہ ہے وہ کانٹرڈکشن اور کنفیوژن جو ہماری پالیسی کے اندر آتی ہیں، جو کہ مسائل کھڑی کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو چیز ہو چکی ہے اور اچھی سوچ کے ساتھ
فاٹا کا انضمام ہوا اس کو اب نہیں چھیڑنا چاہیے، اور کے پی اور علی امین کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی ریاست کا۔ چلیں ٹھیک ہے، رضا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ڈرون حملوں پر پابندی کیا سمجھیں؟ خیبر پختونخوا میں ریاست کے اندر ریاست بن رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں وہ بالکل خود مختار اپنے خود مختار یونٹس ہیں، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کے یہ جو کنسرنز ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹ جو ہفتوں میں وہاں پہ کچھ ڈرون سٹرائکس ہوئی ہیں جہاں پر یہ کمپلینٹس آئیں کہ اس میں کچھ سویلینز جو ہیں ان کی زد میں آئے ہیں۔ اب ڈرون وارفیئر آپ کو پتا ہے ایک مروجہ طریقہ کار بن چکا ہے، جو ہے ایک نئی فارم آف وارفیئر یا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں۔ تو اس میں ظاہری بات ہے علی امین گنڈا پور نہ صرف اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں بلکہ وہ وفاق سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں احتیاط برتیے، کیونکہ ایک پوری تاریخ ہے پچھلے 20 سالوں پہ محیط جہاں پر ڈرون سٹرائکس کے خلاف جو رد عمل آیا، خصوصاً سابق فاٹا یا جو اب قبائلی اضلاع ہیں کے پی کے، وہاں پہ اس کا شدید رد عمل آیا۔ اسی کی رد عمل کی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو بہت سی تحریکیں مثلا پی ٹی ایم یا دیگر سامنے، بلکہ خود پی ٹی آئی جو ہے، خود عمران خان بہت بڑے ڈرون وارفیئر کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایک جلوس بھی لے کے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو آج سے کچھ بہت سال پہلے۔ تو یہ وہ نمائندگی وہ کریں اس سینٹیمنٹ کی۔ جہاں تک گنڈا پور صاحب کے بیانات کا تعلق ہے، میرے خیال سے اس کے اوپر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر اظہر عمری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ صوبائی معاملہ ہے یا پھر وفاقی معاملہ ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ فیڈرل معاملہ ہے، اور جیسے شہزاد صاحب نے کہا یہ پاکستان کی بات ہے، پاکستان کی ریاست پہ یہ حملے ہو رہے ہیں ایک ایسے گروپ کی طرف سے جسے دنیا بھر ایک دہشت گرد گروپ مانتی۔ خود امریکہ نے پروسکرائب کیا ہوا ہے ٹی ٹی پی کو، اور بھی ممالک نے، اور ہم نے تو کیا ہی ہے اس کے اوپر بین، مگر اس کو وفاق کو صوبے کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے۔ صوبے کا اس میں ایک رول آتا ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، صرف فیڈرل حکومت کا یہ فرض تو نہیں ہے۔ تو یہ مل جل کے کام کرنا ہے، اس کے لیے میکنزمز بنے ہوئے ہیں، اور میرے خیال سے کوئی یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اپنی سیاست کھیلتے ہیں، آپ کو پتا ہے ابھی ان کے اوپر بڑی تنقید آ رہی ہے پارٹی کے اندر سے، لوگ کہہ رہے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، وہ عمران خان سے غداری کی ہے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو سودا بیچنا ہوتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نا رضا صاحب، کیونکہ یہ جو پریس کانفرنس ان کی ہوئی ہے یہ اے پی سی کے بعد ہوئی ہے، یہ وہی اے پی سی ہے جس کا سب جماعتوں نے بائیکاٹ بھی کیا ہے۔ زیگم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کہا گیا کہ ہمارا صوبہ ہمیں چلانے دیں، مستقبل میں پختون کارڈ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے ان کا یہ بیان؟ دیکھیے، اپنا صوبہ تو انہوں نے چلانا ہے، اور اپنا صوبہ وہ خود ہی چلا رہے ہیں۔ جہاں پر ریاست نہیں ہوتی وہاں قبائلیت ہوتی ہے، اور جہاں قبائلیت ہوتی ہے وہاں پہ انارکی ہوتی ہے۔ تو یہی ہمیں سابقہ فاٹا کے علاقوں میں نظر آ رہا ہے، بلوچستان میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اب جو ریاست نے اپنی رٹ قائم کرنی ہے وہ 70% رٹ تو صوبے نے قائم کرنی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی صوبے کے پاس ہے۔ وفاق نے تو اپنی 20-30% رٹ قائم کرنی ہے، اور وفاق کا مسئلہ تو یہ ہے کہ معاملات ہاتھ سے آگے نہ نکلے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے، بلکہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں نے دہشت گردی سے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ جو دکھی انسان ہوتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے تو وہ سازشی تھیریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں، سازشی تھیریوں کا شکار ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا غصہ صوبائی حکومت کی طرف بھی آتا ہے۔ اور ایسی صورت میں دہشت گردی کے معاملے پر ہم دیکھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب اور وہاں کی حکومت کچھ سیاسی بیانات دیتی ہے، سیاسی انداز میں اس کو لے کر چلتی ہے۔ میرے خیال میں جو انہوں نے کہا ہے اس پر ان سے بات ہونی چاہیے، اس دفعہ صرف اس بات کو بیانات تک مت رہنے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلانا چاہتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، انہیں کہیے اپنا پلان بنا کر دیں۔ دیکھیں بیانات کی بات تو نہیں ہے نا، ان کے پاس کاؤنٹر انسرجنسی پلان کیا ہے، ایک مکمل پلان چاہیے۔ صوبائی حکومت کیسے ریپلیس کرے گی فوج کو پولیس سے، کیسے لڑے گی، اس کو کس طرح کی ہیومن ریسورسز چاہیے ہوں گے، اس کو کیسی تربیت چاہیے ہوگی، کیا اس کو ہتھیار اور سہولتیں چاہیے ہوں گی، کس طرح کن فیزز میں وہ ذمہ داری اٹھائے گی۔ دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے پاکستان کی فوج لڑ رہی ہو یا خیبر پختونخوا کی پولیس لڑ رہی ہو، دونوں اس ملک کی خاطر لڑتے ہیں، دونوں اس ملک کی خاطر جان دیتے ہیں۔ صوبائی حکومت سنبھال رہی ہو یا وفاقی حکومت سنبھال رہی ہو، دونوں ریاستیں ہیں۔
पाकिस्तान की रियासत सूबाई हुकूमत भी, विफाकी हुकूमत भी, जो फ़र्क है वो डिवीज़न ऑफ लेबर है, कोई लड़ाई नहीं है, वो कोई अलग थलग नहीं है। वो जिम्मेदारी उठाना चाहते तो उनकी जिम्मेदारी है, और बिस्मिल्लाह, लेकिन प्लान दें, बयानात ना दें, फिर उनके प्लान पर बैठकर बात की जाए, फिर उसमें यह तय किया जाए कि कौन से इंडिकेटर होंगे, कब यह जाहिर होगा कि ये फेज़ आपने कर लिया, इतना आपने संभाल लिया। क्या आप जुग्राफियाई अंदाज में कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता संभालेंगे, क्या आप जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता संभालेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि जाहिर है इन इलाकों को आप इन जंगली जानवरों के सुपुर्द तो नहीं कर सकते कि फौज भी पीछे हट जाए, पुलिस के पास भी कंट्रोल नहीं है। आप ड्रोन्स का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ख़त्म कर दें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पिछले साल क्या हो रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस की कितनी तबाही हो रही थी। क्या उस सूरत में कोलैटरल डैमेज बंद हो जाएगा? क्या अगर ये ड्रोन इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो वो क्वाडकाप्टर का इस्तेमाल बंद कर देंगे? क्या वो नहीं घुसेंगे आबादियों पे? क्या वो आबादियों को मैसूर नहीं करेंगे? क्या उनसे भत्ता नहीं लेंगे? क्या उनको कत्ल नहीं करेंगे? इस सूरत में अगर आप फौज के भी हाथ बंद कर दें तो फिर क्या होगा? ये तो नहीं हो सकता। लेट देम गिव अ प्लान एंड टॉक ऑन दिस प्लान। उन्हें कहें जी बातें नहीं करें, प्लान दें। ठीक है, प्लान हो और उस पर फिर अमल दरामद भी हो। हमारे साहब आपकी तरफ आते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा विफाक के शिकंजे से निकलकर अपने वसाइल पर खड़े होने के काबिल हो चुकी है, संभाल सकती है अपने मुआशी मामलात को? मेरे ख्याल इस तरह नहीं देखना चाहिए इस मामले को। जैसे कहा भी गया कि ये एक सियासी बयान है और उसको उसी हद तक रहना चाहिए। बुनियादी सिर्फ बात क्या है, सूबे का रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें क्या दो राय हो सकती हैं। और वफाक का रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें भी कोई बात। बॉर्डर सिचुएशन उन्हें कंट्रोल करनी है, बॉर्डर नहीं है, इंटरनली भी करनी है। हमारे कुछ ऐसे मारूजी हालात हैं जिसकी वजह से वो एक ताकतवर हमारे जो इदारे हैं वो सूबे के पास वो रिसोर्सेज भी नहीं होते, और हमारा चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है। हमारे ख़िलाफ़ गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है, हमारे ख़िलाफ़ बहुत अरसे से ये मामला चल रहा है। उसके अंदर इलाकाई हुकूमतें शामिल हैं, सीधा कहिए अफ़गानिस्तान हुकूमत हमें, यानी ये हम इस शक का इजहार करते रहे, हमारे पास उसके शवाहिद मौजूद हैं कि टीटीपी जो है भारत कर रहा है ना इस्तेमाल, भारत उसे इस्तेमाल करता है, उसे अफ़गानिस्तान की तरफ से भी इमदाद मिलती है, सपोर्ट मिलती है, इसके भी हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? हमें तो ये बताया जाता है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शाम के बाद सूबाई हुकूमत की रेट ख़त्म हो जाती है, बल्कि वफाकी इदारे जो हैं वो भी ज़रा दुबक जाते हैं। तो ये इस सूरत हाल में क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो वहाँ पर बड़ी संजीदा, इस वक्त हमारी सालमियत की एक तरह की जंग है और हमें बड़े बड़े दुश्मनों का सामना है, और हम बड़े बड़े दुश्मनों को, जैसे मई की जंग का हम हवाला देते हैं, हमने बहुत ज़ेर किया है, हमने एक ख़ास पोजीशन अटेन की है। अब हमें इंटरनली ब्लीड करने की कोशिश हो रही है, पहले से हो रही है, अब उसमें मज़ीद इजाफे का अंदेशा है, तो हमें भी उसके एक काउंटर स्ट्रेटजी तो बनाना पड़ेगी। तो हमारी दुश्मनी जिन लोगों से है, हम उसके बारे में सूबाई हुकूमत का भी वही रवैया चाहते हैं जो कि रियासत का रवैया हो। इस बारे में इबहाम रहा है और हम देखते रहे हैं, बहुत से ऐसे बयानात आते हैं, हम डायरेक्ट जो हैं उनसे बात करते हैं, हम मामले को हल करेंगे, यानी एक स्टेट की जो पॉलिसी है उससे हटकर भी बातें होती हैं। हम कहते हैं गैर कानूनी लोगों को वापस भेजना है, तो कहते हैं नहीं जी, यानी वो इन तमाम बातों में एक इबहाम का रवैया रखते हैं, और दूसरी तरफ से भी खैर सगाली का इजहार किया जाता है। वो लोग जो हैं PTI कह लीजिए, या उनके ऊपर कोई हमला भी नहीं होता इस तरह। मतलब एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पूरा खित्ता इस गिरदाब में फंसा हुआ है, और ये कोई छोटी खेल नहीं हो रही कि हम कहें जी इसको हम मारेंगे, ये नहीं करते। इसको तो ऑल आउट एक भरपूर हमें ये काम करना है और एक दफ़ा इस मामले को निपटाना है। ये सिर्फ हमारा नहीं, आप देखिए चीन का भी इस बारे में क्या रवैया है, वो कितनी संजीदगी से उन्होंने इस सारे मामले को टेकअप किया हुआ है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की जो कोशिश हो रही है, उसमें भी हमें मालूम है कि कौन सी क़ुव्वतें जो हैं वो अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। तो हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, और अपनी कमज़ोरी दिखाकर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें इस सिलसिले में अपनी भरपूर क़ुव्वत का भी मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, कमेंट आपका आ गया। अब आपसे लेंगे इजाज़त और आपसे मंडे को फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।